बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। प्रोग्राम में सबसे पहले तो इंतखाबी दंगल खूब सजा हुआ है। जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं, बाहर आप निकले तो आपको हर कोई इलेक्शन कैंपेन करता नज़र आता है। कहीं पर बिलावल भुट्टो बहुत बोल रहे हैं, कहीं पर मरियम नवाज़ मौजूद है, नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ, बाकायदा एक सियासी दंगल। ना आपको 8 फरवरी के करीब करीब लग रहा है कि वाकई इलेक्शंस होने वाले हैं। जो इतनी कयास आराइयाँ थी ना, पता नहीं डिले होंगे नहीं, तो इंतखाबी दंगल देख के तो लग रहा है कि हर तरफ इलेक्शंस का माहौल है। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, लेकिन उससे पहले जाहिर है इलेक्शन कैंपेन्स करना सबका हक बनता है। तो तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो PTI की जानिब से फायरिंग की गई है कराची में, वहाँ पर अब कसीर तादाद में जो कारकुनान है जो इस तमाम तर कार्रवाई में मुलविस थे, अब उनके खिलाफ FIR काटी जाएगी। और जो दिफात है उनमें दहशत गर्दी की दिफात भी हैं और मजीद 11 दिफात है जिनके तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बाकी जो इंतखाबात का माहौल है वो तो उस पर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स में चलने चाहिए हैं सिविलियंस के मुकदमात। यहाँ पर फौजी अदालतों में इस पर जो बेंच बना था वो टूट फूट का शिकार हो गया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। ऑन द अदर हैंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका सबको बेसब्री से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, गज़ा की सूरत हाल पर, और आलमी अदालत इंसाफ ने जब फैसला सुनाया है तो इज़राइल, उसको कहा गया है इस फैसले में कि ये मासूम फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड कर रहा है, उसका मुर्तकिब पाया गया है। फौरी तौर पर वहाँ पर मौजूद जो फ़लस्तीन है उसकी इमदाद दी जाए और इज़राइल इसमें इंटरफेरेंस ना की जाए। आगे मज़ीद जो फैसले के मतन है वो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में। असली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा, और जो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात है, एक तो ईरान हमारा बरादर मुल्क भी है, दूसरा ईरान और पाकिस्तान बहुत करीब है, बहुत से मुआहदे। सबसे पहले तो गैस पाइपलाइन मुआहदा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि सियासी दंगल पर बात तो हम करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आखिर क्या है, जब से 9 मई वाला वाक़या हुआ एक हवाई चल पड़ी है। बेचारे घर से भी बाहर निकलते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि इन पर तो कोई ना कोई मुकदमा दर्ज हो ही जाएगा। आए रोज़ के किसी न किसी मुकदमे में नामजद होते हैं। देखिए, हमारा ख्याल ये था कि हम ये कह के प्रोग्राम शुरू करेंगे कि बहुत सियासी गहमागहमी जो है वो शुरू हो गई है। हाँ। क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है और वो सारे जो अंदाजे और जो पेशन गोइयाँ थी कि इलेक्शन कराना नहीं चाहती, फौज नहीं करवाना चाहती, हुकूमत नहीं करवाना चाहती, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब तो ख़त्म हो गए। लेकिन ये जो इतवार के रोज़ जो महात्मा खान साहब ने कॉल दी थी अपनी पार्टी के वर्कर्स को, निकले घर से, उसके हवाले से जो कुछ हमने देखा है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सम अप कर देना बहुत ज़रूरी है अपने नाज़रीन के लिए। एक तो ये कि जाहिर है कि KPK जो है वो उनका बड़ी होम बेस थी, वहाँ पर उनको इस कॉल को यकीनी तौर पे पजीराई मिली है। हाँ। लेकिन वो जो एक तासुर था कि शायद उबल पड़ेगी अवाम, वो भी मेरे ख्याल से उसको भी आप KPK की हद तक तो ये कह सकते हैं कि उनको कुछ पजीराई मिली, लेकिन वो इनकलाब आने वाली जो कैफियत होती वो भी वहाँ नहीं थी। बाकी जो है पंजाब है, बलूचिस्तान है, इसमें तो उनके सूरत हाल को बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में तो वैसे भी नहीं थी। हाँ। सिंध में उन्होंने कराची को टारगेट किया और कराची में जो कुछ हुआ है उसकी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से वहाँ पर फायरिंग की गई, जिस तरीके से पुलिस पर तशद्दुद किया गया है 3 तलवार पे, ये इसके हवाले से जो 2 बातें मैं करना चाहता हूँ बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, ये कि खान साहब को ये रियलाइज़ करना होगा कि अगर आप पार्टी को अल्ताफ़ हुसैन की MQM की तर्ज पर तश्कील दे रहे हैं या परवान चढ़ा रहे हैं या उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी तबाहकुन है और आपकी पार्टी के लिए भी तबाहकुन है। ये बात बिल्कुल तय है कि कोई भी मुल्क जो है और उसके अंदर कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो निगरान हुकूमत है, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि किसी पार्टी के वर्कर जो है वो अनारकी फैला दें मुल्क में। जो कराची के सीन थे उसने मुश्किलात पैदा की हैं खान साहब के लिए भी और खान साहब के बाकी की पार्टी के लोगों के लिए भी। देखिए, ख्याल ये था कि खान साहब और उनकी पार्टी अब 9 मई के जो माइंडसेट था उससे बाहर निकलेंगे। नोबडी विल अलाउ देम टू डू अनदर 9th में, ये तो तय है बिल्कुल। मैं वसूख से कह रहा हूँ सानेहा था कि ये जो सानेहा है इसको ना दोहराने देगा कोई और ना ही दोहराने दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की रिट जो है, मुल्क का वजूद जो है, मुल्क की सलामती जो है, उसको खतरात जो है वो भी इलेक्शन से बहुत पहले। दूसरी बात जो खान साहब ने नहीं की है वो ये है कि उनको जेल में जाके, जब वो चले गए जेल में, तो उनको अपनी पार्टी की असर नौ तंजीम जो है
اور جو اس کو منظم کرنا ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا. جس طرح زرداری صاحب نے کیا جب وہ 8-10 سال تک جیل میں تھے, بلکہ 11 سال تک جیل میں تھے, جس طرح نواز شریف نے کیا, جس طرح شہباز شریف نے کیا, مریم نے کیا, حمزہ نے کیا, اور دیگر پارٹیوں کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی کیا. لیکن یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ عجیب و غریب چال اور لیکن پی ٹی چلن بھی آئی اگر آپ ساتھ ایڈ کر لیں گے, چال چلن جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. ان کا چلن اور چال دونوں میں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ لائم لائٹ ان کو ملتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کینڈیڈیٹ کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی, ہم جہاں جاتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں. دیکھیے یہ اگر تو الیکشن کمپین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لا انفورسز پر چڑھ دوڑیں, آپ سڑکیں بلاک کر دیں, آپ سرکاری بلڈنگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں, تو اس کی اجازت تو میرا نہیں خیال کہ ملنے والی ہے, اور نہ ملنی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں دے گا, ہونی ہی نہیں چاہیے اس کی اجازت. یہ صرف خان صاحب کی پارٹی تک محدود نہیں ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, کسی کی بھی ہو, اس کو آئینی اداروں پر اور سینسٹیو بلڈنگ سے اوپر چڑھائی کا اصل میں سب پارٹیوں کے قائدین موجود ہیں, اب اس پارٹی کا کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ بلاول مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں بار بار نواز شریف کا. اچھا انہوں نے سب کچھ جو رخ کیا ہوا ہے نا وہ صرف نواز شریف پہ, بڑے میاں صاحب پہ ہے, نہ چھوٹے میاں صاحب پہ ہے, نہ باقی پارٹی پہ ہے, صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کیا ہے, اور ادھر سے جواب دے رہی ہے مریم نواز. تو یہ فورن منسٹر رہے ہیں. یس, آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب شاید نہیں سمجھتے کہ بلاول کا لیول ہے, ان کا لیول ہے ان سے بات چیت کرنے کا, اور خاص طور سے جب خود ان کے والد بزرگوار جو ہیں یہ کہتے ہوں کہ بلاول ابھی انٹرینڈ ہے, ابھی اس کو تربیت کی ضرورت ہے, ابھی یہ میچور نہیں ہے سیاسی طور پہ. یہ سارا کچھ آپ کو وہ ہے نا کہ تمہیں بھی یاد تو ہے یہ کلام کس کا تھا, یہ کس نے کہا تھا. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا نہیں خیال کہ ان کی یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ مناظرہ کریں. یہ نہیں ہوگا انلیس کہ کوئی سینئر لیول کا بندہ جو ہے, خاص طور سے زرداری صاحب ہیں, وہ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو انکریج کریں گے. ہونی چاہیے گفتگو, تمام سویلائز سوسائٹیز میں اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے امریکہ میں جب الیکشنز ہوتے ہیں, ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کا, مطلب جتنے بھی ہوئے ہیں بڑی بڑی, وہ کرتے ہیں سر. اٹس اے ریئلی ہیلدی ڈیبیٹ. ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جی اب دوسری طرف آ جائیے گا, تھوڑا سا ایک اور بھی مزیدار بات ہے وہ کرنی چاہیے. وہ یہ کہ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس نے تو پہلے 3 سال آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ماننا ہی نہیں ہے, یعنی اس کو ماننے سے انکار کر دیا. پی ڈی ایم کی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت, پی ڈی ایم کی حکومت کہہ رہے ہیں, پی ڈی ایم کی حکومت, اور یہ بھول گئے ہیں کہ اسی حکومت کے وزیر خارجہ تھے موسٹلی. جی بالکل, فارن اور منسٹر اس وقت جب وہ وزیر خارجہ تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ نہ شہباز شریف جیسا کوئی پرائم منسٹر ہے, نہ ان جیسی کسی کی کارکردگی ہے. جی جی. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ سندھ آئیے, ہمارے ہاں بھی آپ اسی کارکردگی کا مظاہرہ. سو یہ جو, میں اس کو کوئی انگارڈڈ لفظ نہیں کہنا چاہتا, یہ جو آپ کی ڈیول اپروچ ہے, چلے اس کو ایسے کہہ لیتے ہیں کہ آپ ایک طرف ان پر تنقید کرتے نہیں تھک رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان پر کبھی تعریفوں کے ڈھونگرے برساتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. تو یہ کیا ثابت کرتا ہے, یہ مطلب ہے, میں اب اس کے بارے میں کچھ نہ ہی کہوں تو وہ زیادہ نہیں. کیوں آخر کیوں؟ دوسری بات یہ کہ اچھی بات انہوں نے جو کی وہ یہ ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے اس کو بعد میں انتقامی سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن اچھی بات جو انہوں نے کی ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. ایک ہو گیا جی. نواز شریف صاحب نے ایک بڑی مزیدار بات کہی ہے, اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ججز تھے جنہوں نے مجھے پاناما میں نکالا, چھٹی کرائی, جنہوں نے میری پارٹی چھینی مجھ سے, جنہوں نے مجھے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے پہ مجبور کیا, وہ چلاک نکلے اور پہلے سے ہی بھاگ گئے ریزائن دے کے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ چور کی داڑھی میں چونکہ تنکا تھا, ان کو پتا تھا کہ اگر صورتحال بدلے گی تو پھر کیا ہوگا, اس لیے انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے. مطلب ان کا ارادہ تھا کہ ججز کو پکڑا جائے گا, اکاؤنٹیبل کیا جائے گا, یہ ان کا کہنا ہے. آتے ہیں تو اچھا جناب, اب چونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اسی مختصر وقت کے اندر ہم پوری سیاسی منظرنامہ جو ہے اس کی سمنگ اپ کر دیں. وہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا ایک بینچ بنا تھا, اس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم پولیٹیکل کو سمرائز کرتے ہوئے کوئکلی واپس اسی پہ, کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کی اچھی باتوں پہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, آئی تھنک سو کہ وہ مباحثے والی بات بڑی اچھی ہے. اگر باقی ہوتا ہے تو ان کے پاس تو کریڈیبلٹی ہے, کام دکھانے کو موجود ہے پی ایم ایل این کے پاس کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے. دیکھیے اس کا جواب رسمن تو مریم نے دے دیا ہے. اس نے کہا کہ جی ہم نے جو کام کیے ہوئے ہیں وہ سرفیس پہ نظر آتے ہیں اور دور سے نظر آتے ہیں. تو یہ ڈیبیٹ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی,
کیونکہ اس کے لیے دونوں پارٹیوں کا رضامند ہونا ضروری ہے. یہ والنٹری ایکٹ ہے ایک, یہ ہم یا آپ یا کوئی بھی امپوز نہیں کر سکتا کسی پارٹی کے اوپر کہ تم نے ضرور بیٹھنا ہے مناظرے میں. یہ پارٹی کی اپنی ریپوٹیشن کا بھی مسئلہ ہے. اگر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے جو کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں بیٹھ جانا چاہیے. چلیے نواز شریف, شہباز شریف, ناصر, مریم نواز تو بیٹھ کے کریں, اور آئی تھنک الیکشن کمیشن کو آ جائیں جناب بینچ کی طرف. بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا جی, اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ اس لیے کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہے انہوں نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے اور چیف جسٹس کو لکھ بھیجا ہے کہ جی آپ اس کی تشکیل جو ہے وہ دوبارہ دے دیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جناب چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ میں جو معاملہ لایا گیا تھا صحافیوں کے حوالے سے, اس کے بارے میں ایک تو تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تنقید کرنا, فیصلوں پر تنقید کرنا, یہ جرنلسٹوں کا حق ہے. نہ صرف جرنلسٹوں کا بلکہ یہ عام آدمی کا بھی حق ہے کہ وہ فیصلوں پر تنقید کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از اے ویری ویری سین اپروچ. جو ہم تصور کر رہے تھے یا لوگوں کی جو پروجیکشن تھی کہ پتہ نہیں کل سپریم کورٹ میں کیا ہوگا, وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمے واپس کریں آپ, کوئی ان کو گرفتار نہیں کرے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا there always is somebody who says what needs to be said. جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے یہ 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا جو جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گالم گلوچ پہ اتر آئیں, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ یوٹیوبرز جو گالیاں دے کے پیسے بناتے ہیں وہ صحافیوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. سوشل میڈیا انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک اژدہا ہے. اٹ از لائک اے اژدہا, آپ سمجھتی ہیں نا وہ جو بہت بڑا سانپ ہوتا ہے جو نگل جاتا ہے آدمیوں کو زندہ. تو آج کی اس پروسیڈنگ کے بعد یہ حوصلہ ضرور ہو چلا ہے کہ آپ عدالت کے فیصلوں پر تنقید کر سکتے ہیں. کوئی آپ کا یہ حق آپ سے تعمیری تنقید کریں. یس ایگزیکٹلی, آپ اچھا ہے غلط ہے ایک پرسنل حد تک کر سکتے ہیں, ایسے باقی پارٹیز کو بھی کرنا چاہیے. لیکن جو بینچ ٹوٹا ہے بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, اگر میں آپ سے پرسنلی پوچھوں کہ وہ تمام سویلینز, وہ کسی فوجی بیک گراؤنڈ سے تو ان کا تعلق نہیں ہے نا, ان کے لیے سول عدالتیں موجود ہیں. جب فوجیوں کا سول کورٹس میں نئی کورٹ مارشل کیا جا سکتا تو پھر سویلینز کا بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ فوجی عدالتوں میں نہ ہونے. یہ ہے قانون کی بات. 1952 میں یہ فوجی عدالتیں تشکیل پائی تھی جی, اور ہر سبسیکوینٹ آئین میں یا آئین کی ترمیم میں اس کو مینٹین کیا گیا ہے جی. اس کو اٹھا کے بنی تو یہ صرف ٹیمپریری تھی. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ عام نوعیت کے جرائم ہوں نا تو آپ ان کو فوجی عدالتوں میں نہ لے جائیں جی. لیکن اگر آپ کے ایرو ڈرم میں لوگ پیٹرو بم لے کے گھس جائیں, اگر کور کمانڈر کے گھر کے اوپر چڑھ دوڑیں, اگر وہ اس جہاز کو آگ لگا دیں جس نے 5 جو ہیں بھارتی جہاز گرائے تھے ایم ایم والے نے, تو پھر میرا خیال سے یہ توقع رکھنا کہ نہیں جی ان کو تو پھر گھر جانے دیں ان کو, پھر تو انہوں نے کوئی قصور ہی نہیں کیا ہے. اگر یہ ہینیس نوعیت کا کرائم نہیں ہے تو پھر گھر بھیج دیں جی ان کو, پھر انہوں نے ٹھیک کیا. مگر اس کا جو نقصان ہوگا اس کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. if these people are allowed to get away with it, یہ 9 مئی بار بار ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک سیولائزڈ معاشرہ یا کوئی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو جی کسی کی طرف وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ اس کے لوگوں کو یہ اجازت ہو کہ وہ جس مرضی آئینی ادارے پہ چڑھ دوڑیں, جس مرضی بلڈنگ کو آگ لگا دیں. اسٹوڈنٹ سر, ان کی کریئر پورا ہے, ان کی پوری لائف ہے. جناب خان صاحب کو قرض کریں نا, خان صاحب کو قرض کریں جنہوں نے ان کو اس لائن پر لگایا ہے. یہ میں نے تھوڑی سبق پڑھایا ان کو. آپ کو یاد نہیں ہے کہ مہاتما خان صاحب سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے اگلے دن کہ یہ جو کچھ ہوا اس سے بدتر ہوگا اگر آپ نے مجھے گرفتار کیا تو ہاؤ کین ہی ڈس اون لیٹر. کبھی وہ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کے بندے تھے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے بندے ہی نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے ان کی خاطر یہ سب کچھ کیا اور جو اس وقت سزا بھگت رہے ہیں وہ سوچ کیا رہے ہوں گے کہ ہمارے اپنے لیڈر نے ہمیں کمپلیٹلی ڈسون کر دیا ہے. وہ ایجنسیوں کے بندے قرار دے رہے ہیں. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں وہ خود جیل میں ہیں, وہ ہمارے لیے اور مزید کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ہے. بٹ اسٹل سر اگر اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہے, اس میں تو ہیٹڈ زیادہ پیدا ہوگا. دیکھیے ہم صاحب اولاد ہیں جی, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے کیریئر خراب نہ ہوں, لیکن آپ کو ہمیشہ ایکٹ پر سوچنا ہوگا کہ آپ کا ایکٹ کیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بجائے اس سے کہ اس سے سبق سیکھا جائے جو کراچی میں ہوا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ از جسٹیفیبل؟ نو, دیٹ از ناٹ جسٹیفائبل. ہو از ڈوئنگ اٹ؟ ہاں کر تو یہ سر یہی تو بات ہے. دیٹس دا ٹرننگ پوائنٹ کہ آپ نے ان کی جو سوچ ہے اس کو بدلنا ہے. ڈنڈے کے زور سے ان کی سوچ کو 2 چیزیں بدل سکتی ہیں.
ایک یہ کہ ان کا اپنا لیڈر جو ہے ان کو تلقین کرے کہ بس کریں بھائی بہت ہو ایسا گئی، نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ ان کو ڈیٹرنٹ پنشمنٹ دی جائیں تاکہ کوئی دوسرا نہ کرے. یہی دو راستے ہیں، تیسرا اگر ہے کوئی تو مجھے نہیں پر میں صرف اکاؤنٹیبل کرنا چاہتی. خیر ہم کوئی نہیں جج تو اکاؤنٹیبل نہیں بیٹھے کریں گے آپ تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا. اکاؤنٹیبل دس کنٹری ول گو ٹو دا ڈاکس اگر آپ نے یہ اجازت دی کہ آپ چڑھ دوڑیں جس چیز کے اوپر آپ کا دل چاہے، اس لیے کہ آپ کے ایک مہاتما صاحب نے فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی معاشرے میں گنجائش نہیں ہے. آپ نے دیکھا امریکہ سے زیادہ فریڈم ہے یہاں انڈیویجول. جو ہوا جی بالکل. واٹ ہیپنڈ اور who are paying the price؟ ٹرمپ صاحب تو اپنے ایش کر رہے ہیں because he is a big lord. یس بٹ آپ دیکھیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ جن کو 18 سال 28 سال قیدیں ہوئی ہیں، ان کے کیریئر تباہ ہوئے نا. who do you hold responsible؟ ظاہر ہے جس نے ایکٹ کیا ہے ہی از گوئنگ ٹو بی رسپانسبل. جس کے کہنے پہ کیا ہے وہ تو نہیں ہوگا، جس نے یہ کرائم کیا ہے اکاؤنٹیبل تو وہی ہوگا. بٹ سٹل اگر کوئی رائت نکلے، مجھے تو یہی ہے کہ بیچارے بچوں کے لائف نہ خراب ہو. اینی ویز جو اسرائیل کی صورتحال ہے اور فلسطینیوں پر جو اس کا ظلم و ستم ہے اور جو عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ سنایا ہے، ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جی غزہ کی صورتحال ایسی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز خود کہہ چکا ہے کہ یہاں پر زندگی کے اثرات باقی بچنا ناممکن ہے. بہت ہی زیادہ مشکلات ہے، بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے. 15-2 کی حیثیت سے یہ فیصلہ آیا ہے. صرف 2 ججز نے جو ہے وہ مخالفت کی ہے اس فیصلے کی، اور اسرائیل مرتکب پایا گیا ہے کہ وہ پیلسٹائن کے لوگوں کی جینوسائیڈ کر رہا ہے. دوسری جانب امریکی حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے نام ظاہر کیے بغیر کہ حماس کے لوگوں سے مذاکرات چل رہے ہیں. ٹیبل پر جو ٹیبل ٹاک ہوگی اس کے 2 پارٹس ہوں گے. اس میں جو فرسٹ پارٹ میں 100 سے زائد جو یرغمالی ہیں حماس کے پاس ان کو لایا جائے گا واپس، اور 2 ماہ تک جو ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ اسرائیل کی جانب سے کیا جائے گا. اب لیٹس سی کہ یہ مطالبات ہوتے بھی ہیں یا نہیں. بٹ بخاری صاحب ابھی جو فیصلہ آیا ہے، میں چاہوں گی فیصلے کی روشنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیٹسفیکٹری تھا عالمی، کیونکہ یہ پوری دنیا کی عالمی عدالت انصاف ہے جس نے انصاف کر کے بتانا ہے، صحیح آن میرٹ کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے کے کئی پہلو ہیں، لیکن جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے نے پہلی دفعہ یہ طے کر دیا ہے کہ اسرائیل از نو ایکسیپشن. جو آج تک کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا اسرائیل پر، وہ یہ فیصلہ کر کے کہ اس کے خلاف جینوسائیڈ کا جو مقدمہ ہے وہ جاری رہے گا، اور یہ یعنی جینوسائیڈ کا مرتکب ہوا ہے. یہ آبزرویشن ہے. اس حوالے سے انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی بے شمار قراردادیں جو پاس کی گئی جنرل اسمبلی میں اور جو پیش کی گئی سیکیورٹی کونسل میں، وہ ویٹو کر دیا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ پیش ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ادارے یونائٹڈ نیشن کے نیچے کام کرتے ہیں، چاہے وہ UNHCR ہے، چاہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹ کمیشن ہے، ان سب نے پکار کے کہا ہے کہ یہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، یہاں پر یک طرفہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو ان سب کچھ کا حوالہ بھی دیا چیف جسٹس جو ہیڈ تھی اس عالمی عدالت کی. تو پہلی دفعہ یہ طے ہوا کہ بھائی صاحب بس نو مور، اب آپ گرفت میں آ گئے ہیں. بہت چیخ چلائے وہ جو اسرائیل کے نمائندے تھے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ نہیں جی یونائٹڈ ساؤتھ افریقہ کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ مقدمہ لے کے آئے، اور یہ مقدمہ جو ہے فوری طور پہ خارج کر دینا چاہیے. تو اٹھا کے عدالت نے باہر پھینک دیا نا یونیلیٹرلی. انہوں نے کہا جی یہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ تو گئے پاس. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایک یعنی کمی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے جو جنگ بندی ہے اس کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دیا ہے، جس سے فلسطینیوں کو بھی مایوسی ہوئی ہے. ووٹنگ اس میں کم ہوئی فلسطین کے حوالے سے جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں ان کے ساتھ، جو ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے. بیکاز ایک اتنے طویل عرصے سے قتل و غارت گری جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی انہوں نے براہ راست فیصلہ نہیں دیا ہے. حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل 1 مہینے کے بعد رپورٹ جمع کرائے گا کہ انہوں نے جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس حد تک حوصلہ افزا ضرور ہے کہ اب اسرائیل منمانی کر تو رہا ہے وہ، لیکن اب اس کو جواب دہ بنایا گیا ہے. اور مقدمہ تو خیر یہ بڑی دیر میں فیصلے ہوتے ہیں، اس کے جلدی نہیں ہوں گے، اور نیتن یاہو کو ایک دن اس کی قیمت چکانی پڑے گی، کوئی دو اس میں رائے نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ دا کورٹ پروسیڈز فردر. یہ بخاری صاحب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی. ڈیسیژن کا ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ جینوسائیڈ ہوئی ہے، قتل عام ہوا ہے، لیکن دوسری جانب اسی سے انٹر لنک ہے نا جنگ بندی، اس پر یہ خاموش رہے ہیں.
دیکھیے یہ آپ مان رہے ہیں کہ قتل ہوا ہے، آپ یہ تو مان رہے ہیں، لیکن سزا دیتے ہوئے جج دیکھیے میرے خیال سے جنگ بندی نہیں کی ہے، یہ تو ایک فیلیور ہے. بالکل میرے خیال سے اس میں کوئی یعنی رعایت نہیں کرنی چاہیے عدالت کے فیصلے کے بارے میں یہ رائے دیتے ہوئے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا کچھ اس نے کر دیا ہے یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے نیتن یاہو صاحب نے کہا میں یہ فیصلہ مسترد کرتا ہوں، لیکن عالمی رہنما وہ آوازیں جو اٹھ کھڑی ہوئی ہیں فلسطینیوں کے حق میں، آپ نے دیکھا دنیا بھر کے ہر ملک ہر شہر میں ان کے حق میں آوازیں بلند کی گئی ہیں. ان سے اب اسرائیل کے لیے بچنا اتنا آسان نہیں ہے. پریشرز آر دیئر. آپ یہ دیکھیں کہ یرغمالیوں کے حوالے سے پورا کھڑا ہے. جان کربی کے جو جتنا کچھ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، تل ابیب کے اندر جس طرح مظاہرے چل رہے ہیں، نیتن یاہو کی جنگ کی پالیسی جو اس کے خلاف جتنی نفرت ہے وہاں، یہ سب چیزیں جو ہے نا they will come to action one day. Maybe not tomorrow, but certainly maybe not even day after tomorrow, but certainly eventually one day a day will be. ججمنٹ ڈے آئے گا. ایک تو یہ ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے 2 ماہ کی جنگ بندی کی بات کی ہے، یہ امریکی انیشیٹو ہے. اس کے حوالے سے امریکہ کی CIA کے چیف جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ کے اندر ایکٹیو ہوئے ہیں. بہت سارے ممالک کے لیڈرشپ کے ساتھ وہ ملے ہیں، اور ایجپٹ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یرغمالی جو ہیں وہ واپس لائے جائیں، کیونکہ اس حوالے سے اسرائیل پر تو جو پریشر ہے سو ہے، امریکہ پر بھی یہ پریشر ہے، برطانیہ پر بھی یہ پریشر ہے. جو بائیڈن بہت دفعہ اس کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں. لیکن میں جو بات یہاں پر باور کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے حماس کے ایک بہت سینئر لیڈر کا بیان تھا، جس کو بعد میں جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے دہرایا، اور وہ یہ تھا کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ انف از انف. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو واپسی ہے یرغمالیوں کی وہ ہوگی تمام فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے ساتھ میں جی، اور جنگ بندی کے بعد، اور مکمل جنگ بند کرنے کے بعد. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک میسج تو اس سے یہ جاتا ہے کہ حماس از اسٹل اسٹینڈنگ اسٹرانگ. ایسا نہیں ہے کہ وہ اب ولنریبل ہیں کسی بھی شرائط اور کسی بھی اس بات کے اوپر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت یعنی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہمدردی رکھتے ہیں فلسطین کے ساتھ ممالک ہیں، آرگنائزیشنز ہیں. قطر کو انوالو بار بار کیا جا رہا ہے. جی اس کے اوپر اسرائیل والے کہہ رہے ہیں کہ آپ یرغمالیوں کے لیے ہماری مدد کریں. نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ چونکہ فنڈنگ کرتا ہے قطر حماس کی، اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ پریشر ڈالے ان پر اور یرغمالیوں کو بحال کرا دے. جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمدردی رکھتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، وہ آہستہ آہستہ ان کی آواز جو ہے مضبوط ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیے حوثیوں نے جو کچھ حشر کر رکھا ہے اس وقت انٹرنیشنل، یعنی دنیا کے جو بڑے پلیئرز ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان کے ساتھ چھوٹا سا ایک ملک ہے، ایک بے ہے وہاں جہاں سے 10 to 15% تجارت دنیا کی جو وہ ہوتی ہے. یورپ کو ساری گیس وہیں سے جاتی ہے، اور مڈل ایسٹ کا تیل سارا وہیں سے گزرتا ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جب تک آپ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کرتے آپ کی تو خیر نہیں. اور ایک میں آپ کو بتاؤں بات، جتنا مرضی یہ سپر پاور اس کو چھپا لیں، لیکن ناکو چنے چپوا دی، ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایران کو اب بیچ میں یعنی گھسیٹنے کی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے. میں سن رہا تھا ایک ایرانین حکومت کے سپوکس پرسن کا ایک سٹیٹمنٹ کہ بہتر ہے کہ امریکہ یا اسرائیل یہ غلطی نہ کریں. اچھا، اگر وہ یہ غلطی کریں گے تو ان کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. تو ایران بھی ڈرنے ورنے والا تو کوئی نہیں ہے، نہ اس کو پہلے ڈرا سکے. دوسری بات جو ایک میں اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن نے اور اس کے سیکرٹری جنرل نے وہ رول ادا کیا ہے جو اس ادارے کو کرنا چاہیے تھا. ورنہ تو یہ ہوتا تھا کہ امریکہ نے وہاں سے پیچھے سے رسی کھینچی اور سب کچھ جو ہے ان کی زبان بولنا شروع ہو جاتے تھے ان کے حق میں. اس اسرائیل کو سب سے زیادہ پروٹیکشن یونائٹڈ نیشن نے دی، جہاں کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکتی تھی، پاس کیا پیش نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. اور ابھی تو جو مین پلیئرز ہیں وہ چپ بیٹھے ہیں. ابھی امریکہ برطانیہ تو چلے ایک طرف ہیں، چائنا اور رشیا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز بڑی میسو چل رہی ہیں. سر انٹونیو گوتریس نے جب یہ ہوا ہے ان کا مطالبہ کر رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے کہ یہ فوری طور پر ریزائن کریں. یہ 22 ٹوکے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس قسم کے بیان دے رہے ہیں، یہ اسرائیلی گورنمنٹ کہہ رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے
امریکہ چلیے ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اتحادی ہے، امریکہ کا یہ بغل بچہ ہے اسرائیل، ہاں جی، وہ ان کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں، وہ ان کو سرمایہ بھی دے رہے ہیں، انہیں کیا دیتے رہیں گے، یہ ان کا حق ہے ڈیفینڈ کرنا. کریکٹ. لیکن دوسروں کا بھی کوئی حق ہے یا صرف حق اسرائیلیوں کا ہے؟ ہاں. لیکن آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں برطانیہ کے اندر تو خاص طور سے. سر یہ جو بائیڈن جہاں بھی جا رہا ہے اپنی الیکشن کیمپین کرنے، لوگ آ کے پیلسٹین کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. دیکھیے مجھے جس بات کا اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انہرڈ رہتی تھی آواز فلسطینیوں کی اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا اسرائیل کی طرف، وہ صورتحال تو گئی ہے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ پریشر کنٹینیو رہتا ہے یا بلڈ اپ ہوتا ہے تو یقینی طور پر ایک دن فلسطینیوں کی آواز سنی جائے گی. میں نوٹ کر رہا تھا کہ بعض گشت جو ہے 2 ریاستی حل کی وہ تو دوبارہ ہونی شروع ہو گئی ہے نا. ان بڑے ملکوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اسٹیٹ ہوڈ کا رائٹ جو ہے فلسطین کا وہ کوئی نہیں لے سکتا. اچھا، ویسے اس کا کریڈٹ بھی حماس کو جاتا ہے جو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا اس کا بازگشت چل رہی ہے. دوسرا جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا وہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ 15 بار کے 20 بار پانی بار بار پیا ہے پریشر ہینڈل کرنے کے لیے. obviously دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کے اندر جو ججز ہیں، جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے، ان پہ کتنا پریشر ہوتا ہوگا، ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. وہ آپ اس پانی پینے کا حوالہ آپ نے کہا، ہمارے ایک ساتھی نے تو کہا 7 دفعہ پیا. میں نے خود جو دیکھا ان کو تو وہ میرا خیال ہے کم از کم 15 دفعہ پانی. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ تو چلے گا کوئی 7-8 سال، کیونکہ یہ ابھی تو ٹرائلز کے لیے منظور ہوا ہے، اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ ہوگی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کس تیزی کے ساتھ کروٹ بدلتی ہے. اگر کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے جنگ کے حوالے سے، تو پھر یہ فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے لیے تو امریکہ پریشر ڈال سکتا ہے، کوئی بھی پریشر ڈال سکتا ہے. وہ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اب یہ نسل کشی کا مقدمہ 1 ہفتے میں 1 مہینے میں طے ہونے نہیں جا رہا. obviously اس کے اوپر ٹائم لگے گا. سزا ملتی ہے نیتن یاہو کو کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں نے جو پہلے کہا، میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ چاہے وہ عالمی عدالت ہے چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، فلسطینیوں کی آواز سنی گئی. ایگزیکٹلی، بالکل، کہ ایٹ لیسٹ پتہ چل رہا ہے پوری دنیا میں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی جوش کمیونٹی اور پورا ویسٹ اس کے اپنے ہی خلاف بول رہا ہے. یہ سب سے اچھی انکریجنگ بات ہے. اور دوسری بات اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو کوشش تھی کہ مقدمہ یہاں چلے ہی نہ، ایکسیپٹ ہی نہ ہو، وہ تو عدالت نے اٹھا کے پھینک دی. تو آپ تھوڑا سا تعریف ضرور کریں عالمی عدالت انصاف کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی حد تک تو جرأت کا مظاہرہ کیا. پریشر تو اپنا انہوں نے برداشت کیا ہے نا، اور فیصلہ اب آئے گا تو دیکھا جائے گا. پاکستان اور ایران کے تعلقات کس موڑ پر ہیں اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں جس میں کشیدگی آئی ہے دہشت گردوں کی طرف سے، اور دونوں جانب وزرائے خارجہ کی جو ملاقات ہوئی ہے وچ از ریلی امپورٹنٹ. اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشنز کے بعد ایرانی وزیر اعظم جو ہیں انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں پاکستان کا دورہ کریں. اور دوسرا، ایران کی جانب سے تھوڑی لچک دکھائی گئی ہے کہ پاکستان اور ایران کی جو گیس پائپ لائن تھی اس کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی، جو کہ آگے بڑھا کے اب ستمبر 2024 تک لے کر گئی ہے. بخاری صاحب، کتنا ضروری تھا؟ مجھے لگتا ہے بڑا اچھی بات ہے. کرا سب کچھ انڈیا رہا ہے، دہشت گردی دونوں جانب سے، اور تعلقات دونوں نیبرنگ کنٹریز کے خراب ہو رہے تھے، مسلم کنٹریز کے. تو اچھا نہیں ہے بیٹھ کے معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، یہ بہت دیر پہلے کر لینا چاہیے تھا. میں صرف ہندوستان کو بلیم نہیں کروں گا، بلکہ یہ امریکہ کی شے پر جو ہے وہ دہشت گردی کرائی جا رہی تھی. اور میرے خیال سے ایرانی وزیر خارجہ کا اشارہ بھی اسی طرف تھا کہ کسی تیسرے ملک کی شے پر یہ سارا کچھ جو ہے دونوں ملکوں میں کرایا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے، میں کنونس ہوں اس بات پہ کہ دونوں ممالک نے شاید اب طے کیا ہے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اپنے تعلقات کو امریکہ کے زیر اثر رہنے دینے کی بجائے اپنے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ بنائیں. جتنی جلدی اس بدمزگی کے بعد، اس ٹینشن کے بعد واپسی ہوئی ہے صورتحال کی، وہ قابل تحسین ہے. میرے خیال سے دونوں ملکوں کی قیادت نے سینٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اتنے پرانے ہمسائے جن کے تعلقات جو ہیں وہ دہائیوں پر نہیں ہیں، بلکہ اس علاقے سے ایران کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں. تو ان دونوں کے بیچ میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے اپنے پرانے اتحادی 70 سال جس کی ہم نے خدمت کی ہے افغانستان، امریکہ کو یعنی امریکہ کو جی ان کی جنگیں لڑ کے، ان کے کہنے مان کے ہم نے اپنی بربادی کر لی. اور نتیجہ دیکھیں کیا نکلا ہے. پاکستان اور ایران دونوں ہی امریکہ کی طرف سے طویل اکنامک سینکشنز کے شکار رہے ہیں.
ہم نے بھی سالہ سال بھگتی ہے اور ایران کو تو بھگتے ہوئے اب ابھی بھی 40 سال بھگت رہے ہیں۔ 79 کے بعد سے شروع ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اسی وجہ سے ہماری جو گیس پائپ لائن ہے اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایران پر پابندیاں ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ رابطہ کریں۔ اب آ جائیے جناب آپ گیس پائپ لائن کی طرف، یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ جب اس کا افتتاح ہوا تھا چابہار میں تو میں زرداری صاحب کے ساتھ گیا تھا یہاں سے ایران، اور ہم نے وہ ولولہ بھی دیکھا تھا، وہ یعنی جو ایک جنون تھا اس کو مکمل کرنے کا، وہ بھی ہم نے دیکھا، اور ایک بہت ہی مختصر عرصے میں ایران نے اپنے علاقے کی 980 کلومیٹر پائپ لائن بچھا دی اور پاکستان کے بارڈر پہ لے آئے تھے۔ اس کے بعد ایک صورتحال یہ بھی آئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کے علاقے کی بھی بنا دیتے ہیں، آپ ہمیں قسطوں میں دیتے رہیے گا، مگر امریکہ بہادر جو ہے وہ یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، برداشت کرنا تو آپ چھوڑ دیں، لہٰذا ہم نے اپنے اس آقا کو خوش کر کے اپنی بربادی کر لی۔ بخاری صاحب ابھی بھی ہے کہ ہمارے پر سینکشنز کی وجہ سے اگر یہ معاملہ رکا ہوا ہے تو ہم آپ کی قانونی مدد کرنے کو بھی تیار ہیں۔ دیکھیے قانونی مدد کے علاوہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نہیں بنا سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے وہ جو مدت تھی جس کے بعد ہمیں $18 بلین جرمانہ دینا تھا، وہ انہوں نے ڈیٹ ایک سال اور بڑھا دی، ستمبر پہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے جی، ستمبر پہ چلی گئی ہے۔ اور یہ وہ جسچر ہوتے ہیں نا جو دو ملکوں کے تعلقات کو بیان کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو مجھے ایکسپرٹس نے بتائی تھی، وہ یہ کہ اگر یہ گیس پائپ لائن اپنے وقت سے کمیشن ہو جاتی تو پاکستان کا گیس اور تیل کا سارا کرائسس یکسر ختم ہو جاتا، ایسا بحران نہ ہوتا، کیونکہ اس گیس سے ہم 55,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتے تھے، دنیا میں سستی ترین۔ یہ ایکسپرٹ کی رائے ہے، یہ میری خواہشات نہیں ہے ایک بات۔ تو پھر لیکن آپ کو پتہ ہے امریکہ بہادر جو ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک خط لکھا پاکستان کی وزارت خارجہ کو، اور اس میں کہا کہ اینی کمپنی، اینی فرم، اینی انڈیویجول who will cooperate with Iran in connection with this gas pipeline, he will be under sanctions۔ اور ہماری وفا نبھانے کی حد دیکھیں، ہمارے اس وقت کے فارن آفس نے اس لیٹر کی کاپی ساتھ لگا کے تمام فرموں کو، تمام کمپنیوں کو، تمام بزنس مین کو وہ لیٹر بھیج دیا کہ جناب دھیان کریں، خبردار اس طرف نہ آنا، ایسا کچھ نہ کرنا۔ تو یہ انلیگل چاہے ڈیزل سمگل ہوتا رہا جائے لیکن قانونی طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور ہم نے کن مسئلتوں کے تحت اس سب کچھ کو برداشت کیا، یہ میری دانش اور میری کمپریہنشن سے باہر ہے۔ ایک اور بات جو ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جو حملہ ہوا ہے جارڈن کے پاس امریکن کیمپ کے اوپر، جس کو ٹاور 2 کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے، بلیم کر رہا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے عراق میں کوئی 5-6 دفعہ ڈرون اٹیکس ہو چکے ہیں ان تمام ملٹری بیسز پر جہاں امریکن ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے وارننگ شاٹس ہیں کہ بھائی صاحب دھیان کریں، اگر آپ اندھی مچائیں گے تو آپ بھی ولنریبل ہیں، آپ کے ساتھ بھی۔ اور اسی پر امریکن سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہوائی اڈوں کو، تو ہم پہ ضروری ہے کہ ہم ایران پہ اوپر حملہ کر دیں۔ دیکھیے وہ حملہ کر کے دیکھ لیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ کھائی پی روٹی ہوتی ایران تو اب تک تہس نہس کر دیا ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ بخاری صاحب، ٹائم بڑا شارٹ ہے، لیکن یہ ہے پاکستان اور ایران، اور بڑی اچھی بات ہے کہ دونوں ہمسایہ ممالک جو ہے اب آپس میں امن سے رہیں گے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔